बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 अगस्त सोमवार के दिन है और बड़ी फड़कती हुई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो अडयाला GHQ आमने सामने इस वक्त तहरीक इंसाफ ने DGI SPR से वजाहत मांगी माफ़ी की, और बराह रास्त जो रद्द-ए-अमल माफ़ी का कल इमरान खान से मुलाकातों का मामला है। 9 मई के केस की समाअत भी सुबह 9 बजे है, और ख़ान की आपको पता है जो माफ़ी का मुतालबा था उस पर ठीक ठाक ठुकाई के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने यू टर्न लिया, इस मामले से लातल्की इख्तियार की, और इंटरनेशनल चीन में बहुत बड़ी खिचड़ी पकने जा रही है। रूस, भारत और पाकिस्तान, चीन, इन मामलात इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े ही ख़तरनाक होने जा रहे हैं। आपको मज़ा आएगा सुन के। हुकूमत ने पनेतरा बदल दिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना कह लें इसहाक डार, 27वीं तरमीम पे खुल के लड़ाई की शुरुआत। मीडिया में बयान दे दिया 27वीं तरमीम नहीं होने देंगे, और उसके साथ ही नाजायज़ वज़ीर आला भी इस वक्त जापान में, वहाँ एहतजाजी मरियम मुखालिफ नारे भी लग रहे हैं, और सबसे महंगे तरीन होटल में ठहराव भी। राना सनाउल्लाह भी सेनेट इलेक्शन में एजाज चौधरी की सीट पर, और आज ट्रंप ज़ेलेंस्की की 3 घंटे की अहम मुलाकात, और भारत ने ट्रंप के साथ टकराने का फैसला कर लिया। प्यूटन के साथ मोदी की बातचीत। लेकिन सबसे पहले आज 18 अगस्त है, और आज से आपको पता है 6 साल पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने हलफ उठाया शेरवानी में और पाकिस्तान को बुलंदियों की तरफ। खान पर अल्लाह ने बड़ी रहमत की। आप खान की हुकूमत तमाम सियासी जमातों से बेहतरीन हुकूमत, उसकी मैं आपको वजह बताऊँ। खान की बरकत थी ये कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी बड़ी आफात से बचाया था। वो टिड्डी दल का आपको हमला याद होगा, सैलाब, कोरोना जैसी वबा 100 साल में तारीख में जो आई थी, पाकिस्तान महफूज रहा क्योंकि वो सिर्फ बरकत थी, उसकी और कोई वजह नहीं। मुआशी एतबार से, अमन व अमान से, खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क था, दुनिया की 10 बड़ी मईशत में शामिल हो रहा था। वर्ल्ड बैंक, मोडीज़ के आप देखें बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मैं आपको एक छोटी सी माशी झलकी दिखाऊँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। इमरान खान की खारजा पॉलिसी पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स के जुर्माने जो हुए, खान ने कैसे बचा। रिकॉर्ड एक पर 6 अरब का जुर्माना था जो इमरान खान ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुआहदा मनसूख होने पर आलमी अदालत से मुज़ाकरात करके वर्ल्ड बैंक से वो जुर्माना माफ़ कर। 6 अरब डॉलर, 7 अरब टोटल IMF खर्चा है। गैस पाइपलाइन ईरान की 2009 का मंसूबा, 12 अरब डॉलर का जुर्माना पेरिस की अदालत में जा रहा है। खान ने वो रुकवाया, 18 अरब डॉलर हो गए। तुर्की के कारके के 2 अरब डॉलर इमरान खान ने आलमी अदालत में बचाए मुज़ाकरात के ज़रिए। सिर्फ यही देख लें तो खान की वो तरक्की। इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स, जो डॉलर की कीमत इमरान खान ने 145 पे मुकर्रर करवाई, वरना आज 280 पे पाकिस्तान वैसी दिवालिया हो जाए। ये मैं आपको सिर्फ चंद बातें बता रहा हूँ, तफसील में मैं नहीं जाता। मुझे पता है आप खान का इंतज़ार कर रहे हैं बेचैनी से, और उसकी जिस दिन खान ने मेरे पाकिस्तानियों कह के हलफ उठाना है, वो दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बड़ी जल्दी आएगा। याद रखें, फिर ये बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत से लड़ेंगे। अभी तो इस मनहूसियत से लड़ रहे हैं, ये मनहूसियत ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। देखें, चोरी के माल पर डाकू डफर अलायंस टूटने जा रहा है, ये होगा इंशाअल्लाह ज़रूर। डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बरतानिया के बड़े अहम दौरे पर है, वहाँ बैठ के ऐलान करा। पाकिस्तान में नहीं कर सका कि 26वीं तरमीम हज़म नहीं हो रही, 27वीं का तो सोच ही नहीं सकते। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जिन्होंने 26वीं तरमीम में मारी। आप ज़रा फैसल वाडा का कल का बयान देखें, वो इन्हीं के लिए था। उसने नून लीग को साफ साफ कहा कि जो भी आर्मी चीफ के रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं मुलाजमत के तसलसल में, वो अपने नताइज, संगीन नताइज के लिए तैयार हैं। ये 26वीं तरमीम का इसीलिए जाके जिक्र वहाँ बरतानिया में किया कि 27वीं नहीं होने देंगे। 27वीं तरमीम इनके गले की हड्डी खुद बन चुकी है। मोहसिन नकवी को लाने के लिए 2/3 की इन्होंने तैयारी मुकम्मल की हुई है। नून लीग पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बचा रही है। आप सोचेंगे, बाज़ाब्ता मुलाकातें, खुफिया बैक्ट और डिप्लोमेसी के तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में किसी नशिस्तें बन जाएँ। 9 मई के भी केस दोबारा इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट शुरू किए। 5 अगस्त को भी इन्होंने जो एहतजाज तहरीक इंसाफ के, आपको पता है, रहनुमा पहुँच गए थे पार्लियामेंट। DIG को बाकायदा खुद स्पीकर ने फ़ोन किया, नून लीग ने प्रोटेक्शन दी थी। अब वो इनकी मदद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की। वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि बयानिया मुकम्मल होगा 9 मई का, आप कोई आबरूमंदाना रास्ता निकालें। पैगाम भेज रहे हैं कि हम 4 साल के लिए इस हुकूमत के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ अंगड़ाई लेकर उठना चाहता है, बेटी नहीं उठने दे रही। उठेगा लेकिन ज़रूर, ये मेरी बात आप कहीं लिख के रख लें। ये तहरीक इंसाफ को इस वक्त रास्ता देने पर मजबूर है। इमरान खान चूँकि इन पर एतमाद नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान को आपको पता है पॉलिसी है। खान ने तो अभी मुज़ाहमत जो है बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा को दी हुई है, मुज़ाकरात अलीमा खान को। अगर ये थोड़ा उलट हो जाए तो फिर मामला मुख्तलिफ था, लेकिन खान की हिकमत अमली है। अब इमरान खान ने देखें, जिस दिन स्टैंडिंग कमेटियाँ छोड़नी हैं और उसके बाद असम्बली में से तमाम लोगों को इस्तीफ़े देने का फैसला करना है, उसके बाद फिर नून लीग के पास कोई हल नहीं बचेगा। हुकूमत के पास ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की तरफ आएंगे। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर, मेम्बरान तोड़कर 2/3 अक्सरियत का इस्टेब्लिशमेंट का मनसूबा है
کہ ظاہر ہے وہ فیلڈ مارشل کی ساری ہے 2/3 اکثریت ہے, 17 نشستیں تو ٹوٹل نون لیگ کی ہیں, ان کے پاس تو کوئی میجورٹی نہیں ہے. تو 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ ڈلوانے کے لیے انہوں نے, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا, یہ ضمنی انتخابات عمران خان نے اسی لیے رکوائے تھے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پارلیمنٹ میں لا کے جو اسٹیبلشمنٹ کی چال تھی, عمران خان نے ضمنی انتخابات ہی کینسل کر دیے اور اس نے کہا ہم الیکشن لڑیں گے ہی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے اب دیکھیں جو الیکشن نہیں لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا, نون لیگ ان حلقوں میں الیکشن ہی نہیں ہو رہے. ابھی 35-40 ممبر چھوڑ کے یہ پارلیمنٹ میں انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ کاف لیگ بن جائے گی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, شیخ وقاص کی نشست 31 تاریخ کو فیصلہ آیا اور نائلی کا فیصلہ روک دیا گیا, آج 18 ہو گئی ہے. 10 سال کی جنہیں سزائیں دی گئی, وہاں انتخابات بھی نہیں کروا رہے, گرفتار بھی نہیں ہونے دے رہے, اور پارلیمنٹ میں اس موجودگی میں چاہتے ہیں تحریک انصاف موجود رہے. عمران خان نے جو استعفوں کا فیصلہ کیا, نون لیگ کی مجبوری بن جائے گی, معاملہ ختم. ابھی سہیل وڑائچ کے کالم کا دیکھیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما خود تائید کر رہے ہیں کہ خان کے لیے راستہ بنانا چاہیے. میں آپ کو بڑی اہم اور بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں, یہ تحریک انصاف کو انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو جلسے جلوس کی اجازت دلواتے ہیں, آپ 3-4 لاکھ لوگ اکٹھے کریں, بڑے آرام سے آپ کے پاس ہو جائیں گے خان کے نام پر, وہاں ایک بڑا جلسہ کریں, اس کے بعد دھرنا دیں. ہم اس دھرنے کے ذریعے دباؤ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ خان کو رہا کریں, شرط یہ ہے کہ اگلے 2 سال تک ہمیں حکومت کرنے دیں, اگلے انتخابات کے لیے ہمارے ساتھ بات چیت کریں, ہماری حکومت نہ کریں. نومبر میں جو ملازمت توسیع روکنی ہے اس میں ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. اور یہ اسٹیبلشمنٹ سن لیں نون لیگ کیا کر رہی ہے. یہ عمران خان کے کیسز چاہتے ہیں عدالتوں میں جائیں, وہاں سے فیصلے لیں, خان کو باعزت بری کریں, اس میں بے شک 3 مہینے لگ جائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کریں, عمران خان کو راضی کریں, لیکن یہ پتہ ہے کہ عمران خان انہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ آستین کے سانپ ہیں, وہ ان پہ بھروسہ نہیں کرے گا جس طرح عمران خان اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ نہیں کرتا. یہ چونکہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں سب. اب جو معافی منگوانے کے شوقین ہیں, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, جو فیلڈ مارشل کا بیان سہیل وڑائچ کے انٹرویو کی صورت میں چھاپا گیا, حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں بڑی آسان سی بات کہ یہ تو امریکہ کے بغل بچے ہیں. ان کی مائی باپ کو, جو بائیڈن کو, عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. یہ نہیں کیسے ایبسولوٹلی یس کہہ سکتا ہے, یہ تو معافی منگوانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر عوام نے جو ان کا حال کیا, ابھی فیصل واڈا نے شدید ترین بے عزتی کے رد عمل میں جو سہیل وڑائچ کے کالم نے ان کی لٹیا ڈبو دی, وہ بیچارہ وکالت کرنے آیا, الٹا کروڑوں لوگ اس کی آپ کو پتہ ہے جو کرتے رہے. انہوں نے کہا جی خود مطلب آپ نے نکال لی, اچھا اتنے اسادے ہیں. یہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اب جو رد عمل آئے گا وہ آپ ویلاگ چیک کیجیے گا کل. ابھی تو انٹرنیشنل معاملہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں, جو اسٹیبلشمنٹ ناجائز حکومت کا خاتمہ کیسے آپ کو نظر آئے, یہ فیصلہ کن مراحل میں کیوں ہے. دیکھیں امریکہ نے حمایت کی ہے نا سارا معاملہ, اب امریکہ قیمت مانگ رہے ہیں. قیمت کیا ہے, 30% پاکستان کے ٹوٹل قرضے, 67 ارب چین کی انویسٹمنٹ اور ملکی دفاع, یہ سب کچھ لائن پہ لگا دیا انہوں نے. یہ صرف عمران خان کی رہائی کا معاملہ جڑا. امریکہ کی حمایت اب تک اسی وجہ سے ہو رہی تھی, اب یہ حمایت اختتام کی طرف جائے گی. ان کے پاس اب کوئی حل نہیں رہا, ایسے بری طرح پھنسے ہیں. ذرا غور سے سنیں, ہندوستان کے دیکھیں وزیر اعظم مودی 2020 کے بعد چین کا پہلا دورہ کرنے جا رہا ہے. 31 سے 1 ستمبر تک چین میں شنگھائی کارپوریشن ہے. وزیر خارجہ جے شنکر ابھی وہاں سے ہو کر گیا, شی جی پنگ وزیر خارجہ سے اس نے ملاقاتیں کی, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر شنگھائی کارپوریشن کانفرنس میں ہندوستان کو بلایا گیا. 3 مطالبات ہندوستان کے چین نے تسلیم کیے, جس کے بعد مودی کا دورہ کنفرم ہوا. ایک کہ تجارتی پابندیاں ایک دوسرے پر ختم کریں گے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہندوستان چین کے خلاف جتنی بھی مزاحمت وہاں ہو رہی وہ ختم ہوگی سرحد کے پاس. اور اس سے بھی جو خطرناک معاملہ کہ اکٹھے دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. یہ بڑا خطرناک معاملہ کیوں ہے, ہندوستان الزام لگاتا ہے کہ پہلگام جیسے واقعات پاکستان سے ہوئے, چین الزام لگاتا ہے جی بلوچستان میں ہمارے تمام انجینئرز کی جو ہلاکت ہے, دہشت گردی کا معاملہ ہے, اس کا گلا شکوہ پاکستان سے ہے. اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو آپ سوچ لیں. اب چین کے صدر کی نریندرا مودی سے بڑی اہم ملاقات ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ چین اور ہندوستان دونوں روس کے تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں, جس پر امریکہ نے پابندیاں لگائیں ہندوستان پر. اب ان دونوں ممالک کے ساتھ امریکہ کی سریعام کھلی مخالفت ہے, اور ایسے میں پاکستان کے آرمی چیف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں. اب چین ہندوستان کی اس دوستی کا نقصان پاکستان کو براہ راست ہوگا. دیکھیں دوستی لازمی ہے, کیونکہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے جو آج صاف صاف صحافیوں کو کہا کہ ہندوستان چونکہ روس کا تیل خرید لیا ہے اس لیے ہم انہیں نشانہ بنا رہے ہیں, یہ تیل خرید کر پیوٹن کی جنگ کو فنڈ کرتے ہیں, یہ ہم نے روکا ہوا ہے. اب جنگ آج ختم ہوگی تو پھر روس اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایڈوانس دفاعی ٹیکنالوجی اور بڑے لمبے چوڑے معاملات ہیں. اب صحافی نے پوچھا روس کا تیل تو چین بھی خرید رہا ہے, اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ تو اس نے کہا نہیں, چین کے خلاف ایکشن لیں گے تو پھر تیل کی جو عالمی قیمتیں ہیں وہ چھیڑ چھاڑ ہو جائے گی. اب نریندرا مودی اسی لیے چین کے قریب جانے پر مجبور ہے, روس کے قریب جانے پر مجبور ہے, اور یہ بات چین اور روس دونوں جانتے ہیں, اور وہ بھی امریکہ کی دشمنی پہ اس پہ تیار ہیں. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ روس, چین اور ہندوستان برکس کا حصہ ہیں. یہ انٹرنیشنل سطح پر جو امریکہ کے خلاف سب سے بڑا اتحاد ہے اور سب سے اہم اتحاد ہے, اس کی بھی اگلی جو کانفرنس ہے 2026 میں جس کا میزبان ہندوستان ہے وہ ہو رہی ہے. اب ہندوستان بڑے طریقے سے اپنے پتے کھیل رہے ہیں. ایک طرف دیکھیں کوآڈ میں وہ G7 میں شامل ہیں, دوسری طرف وہ شنگھائی کارپوریشن میں بھی شامل ہیں اور برکس میں بھی شامل ہیں. یعنی امریکہ برطانیہ کے ساتھ ایک اتحاد کا حصہ بنے ہوئے ہیں, کوآڈ جو کہ چین کے خلاف ہے.
لیکن دوسری طرف ہندوستان اتحاد سے نکلنے کے لیے چین، روس، ایران کے ساتھ مل کر، وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ مل کر ہائیسٹ لیول پر دوستی کے تعلقات بنا رہے ہیں، جس میں مفت ویزا پالیسی تک شامل ہے۔ اب شی جی پنگ اور مودی کی جو ملاقات ہے اس کے بعد یہ ورلڈ آرڈر آپ کو بہت بڑا تقسیم ہوتی نظر آئے گی۔ اب یہ معاملہ میں نے آپ کو کیوں تفصیل سے بتایا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت اس 1.5 مہینے میں ٹرمپ نے 2 دفعہ بلایا۔ ایک دفعہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، پھر سینٹرل کمانڈ کا دورہ ہوا اور جس میں وہ اوورسیز پاکستانیوں کا خطاب، وہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اب اس کی مداخلت کی وجہ سے ٹرمپ کہتا ہے جی میں نے مداخلت کر کے جنگ پاکستان انڈیا کی رکوائی ہے۔ بھارت ناراض ہوا اس پہ، ان کے تعلقات خراب ہوئے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ایران کے ساتھ بھی بیک ڈور ملاقات کی، کچھ کالعدم رہنما پکڑ کے امریکہ کو دیے، نوبل انعام کے لیے نامزدگی کی۔ جواب میں ٹرمپ نے معاف کیجیے گا 19% ٹیرف جو تیل کے ذخائر والا معاملہ، جی حالانکہ تیل کے ایسے کوئی ذخائر نہیں ہے پاکستان کا، کوئی قابل استعمال تیل کے ذخائر موجود نہیں ہیں، ماضی میں بھی ایسے جھوٹے دعوے ثابت ہو چکے ہیں، اور وہ زیادہ تر فوجی وعدے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وقتی طور پہ اقتدار کے لیے۔ اسی طرح کرپٹو کرنسی کا بھی جو ٹرمپ کو دانا اس کے خاندان کو ڈالا گیا، یہ پرانا طریقہ کار ہے جی، بیرونی طاقتور ممالک کو جوڑ کے وقتی فائدہ، نقصان پاکستان کو۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ جو فیلڈ مارشل نے امریکہ میں آپ کو پتہ ہے دھمکی بھی دی تھی نا کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہوئی اگلی تو دنیا کا نصف حصہ متاثر ہوگا، جسے نریندرا مودی نے ایٹمی بلیک میلنگ کا۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہر نیا باب ان کا امریکہ کے ساتھ جڑنے کا اس کا انجام برا ہوا۔ ٹرمپ کی ماضی کی پالیسی آپ کو یاد ہے، ڈومو اور افغانستان سے نکلنے کی، پاکستان سے تعلقات کی وجہ ایک ہی تھی کہ چین اور روس کے بلاک سے دور رہیں۔ اب یہ کدھر جائیں؟ عمران خان کا تو دورہ آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، امریکہ کا چونکہ مقابلہ براہ راست روس کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ ہے۔ اگر ہندوستان، روس اور چین شنگھائی کارپوریشن میں جڑ گئے تو امریکہ پھر کیا کرے گا؟ ان کی خارجہ پالیسی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہاں جائے گی؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ امریکہ ہندوستان چین کے خلاف اپنی اسٹریٹجک طاقت سمجھتا ہے، اسی لیے یہ پابندیوں کے معاملے سے ان کا بازو مروڑ رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان جا کے جڑ گیا روس کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی۔ خان کی دیکھیں حکومت انہوں نے کیوں گرائی تھی کہ وہ صرف روس کے ساتھ جوڑا تھا، یہاں ہندوستان سرعام پیوٹن کا فون کر رہے ہیں، اور خان تو اتنا بابرکت ہے پاکستان کے لیے، تو چھوڑے روس کا عروج آپ دیکھیں، 58 ممالک یورپ کے اور امریکہ سمیت آج پیوٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ جو دل آتا ہے کرو، ہماری جان چھوڑ دو۔ آج بھارت، شمالی کوریا، ایران، یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں۔ خان کی برکت دیکھیں، اور ان لوگوں نے جب اس بابرکت شخص کو جیل میں ڈالا تو نحوست دیکھیں، وہ اشفاق احمد نے کہا نا جس پہ اللہ کرو مجھ سے مت چھیڑو، انہوں نے خان کو چھیڑ کے ملک کا بھی اور اپنا بھی ستیہ ناش کروا لیا۔ تو یہ جو خارجہ پالیسی کے حالات ہیں ابھی ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، جو ہی یہ یوکرین کے صدر کی آج ملاقات ہونی ہے، 3 گھنٹے کی ملاقات ہے، پوری دنیا کی نظریں وائٹ ہاؤس پہ اس وقت، اور یورپ کے تمام ملک بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر یہ جنگ ختم ہوئی تو پھر آگے معاملہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، اور اس کے بعد دیکھیں روس کی جو آفیشلی جیت کا اور طاقت میں اضافہ ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اگلے اسی مہینے کے اینڈ میں جو اجلاس ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اب اس میں شہباز شریف بھی جا رہا ہے، ایسا اندازہ کریں کیسے کیسے نئے لوگ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ پاکستان کی نمائندگی، جو دو جملے بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتا، ایسے وقت میں جہاں چین، روس، ہندوستان، ایران، وسطی ایشیائی ممالک ریجنل بلاک بنا کے امریکہ کے سامنے ابھر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے معاملات، آپ کو اب یہاں پہ امریکہ پاکستان پہ اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرنا چاہتا، IMF ہے، فوجی امداد ہے، ٹریڈ ٹیکنالوجی، تجارتی ڈیل، اور سب سے بڑھ کر خان کی رہائی۔ یہ میں بڑا اہم نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ڈبل گیم اب نہیں کر سکتے، ماضی میں کرتے رہے، ادھر ٹرمپ کے ساتھ ڈیل بھی کی، دوسری طرف روس چین کے بلاک میں بھی گئے، تو امریکہ نے دباؤ نہیں ڈالا۔ اب امریکہ کے پاس دباؤ ہے عمران خان والا، چاہے وہ معاشی دباؤ ڈالے، سفارتی دباؤ ڈالے یا خان کی رہائی پہ ڈالے۔ تو ان کے لیے جو خاموشی ابھی امریکہ کی طرف سے تھی وہ اب آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ بڑی سخت مشکل میں پھنس گئے ہیں، یقین کریں آپ بیٹھ کے سوچیں اس ویلا کو 2-3 دفعہ دیکھیں تب سمجھ آئے گا۔ یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ، شہباز شریف، یہ سب لوگ وقتی ریلیف لے چکے ہیں، لیکن آگے آنے والا دور ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ کس بلاک میں جڑیں گے؟ ڈبل گیم نہیں چل سکتی، کھل کے سامنے آنا ہوگا۔ اور اگر یہ روس چین کی طرف چلے گئے تو امریکہ نے نقصان پہنچانا ہے، اور اگر روس چین کے مخالف گئے ہندوستان کے سامنے پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں طرف سے اس وقت جو ہے وہ بڑی مشکل سے پھنسے ہیں، اور انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ اب کرنا ناممکن ہے۔ اور امریکہ سمیت یہ جو ایٹمی دھمکی والی بات کرتے ہیں وہ دنیا نہیں کرنے دے گی کبھی۔ وہ بظاہر تو آپ کو پتہ دھمکی لگا دی جیسے وہ شمالی کوریا کا ڈکٹیٹر لگا دیتا ہے اکثر، لیکن وہ ضیاء الحق نے بھی ایسا کیا تھا، امریکہ قابو نہیں آ رہا تھا، پھر آپ جانتے ہیں کیا وہ مشرف بھی چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اسی طرح ایوب خان بھی چاہتا تھا کہ وہ وہیں بیٹھا رہے کرسی وہیں، لیکن وہ انہوں نے چھڑوا لیا۔ تو یہ تو پاکستان کے سب سے مقبول ترین رہنما عمران خان کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کامیاب کروا گئی۔ یہ تو پہلے سے ہی غیر مقبول، غیر معروف ہے، ناجائز حکومت ہے، جنہیں نہ پاکستان میں نہ باہر کو سکون سے رہنے دے رہے۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ میں پاکستانیوں سے ڈنر کرنا تھا لیکن کینسل کیا،
خوف ہے انہیں. مریم نواز جاپان میں ہے اور اوورسیز پاکستانی ان کے جاپان کے مہنگے ترین ہوٹل کے باہر احتجاج کر رہے ہیں جہاں نریندر مودی ٹھہرتا ہے. اربوں ڈالر کی خربوں ڈالر کی معیشت. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی نانی اماں یہاں آئی تھیں ہم احتجاج کرنے, وہ خاتون کہہ رہی تھیں. اب جہاں جاپانیوں سے ملاقات ہوئی, ادھر ان کا 22 رکنی وفد, انکل کنیزیں, وہ بیگ اٹھانے والا عملہ, اور سامنے وہ خود گلابی کپڑے پہن کے ایک جاپانی اہلکار کے سامنے, صرف ایک تھا, وہ پانی کی سادی بوتلیں رکھ دی انہوں نے. اور عثمہ بخاری صاحبہ, وہ اچھا ان پہ مجھے بڑا افسوس ہو, بھاری بیگ اتنے یار, کوئی ٹرالی ہے وہ خدا نخواستہ ہوئی, خود اٹھائیں, وہ کوئی وزارت اطلاعات ہیں, کوئی وزارت بیگ ہیں, جہاں جاتی ہیں وہ بیچاری بیگ ان کے ڈھوتی رہتی ہیں. یہ بہرحال ناجائز وزیر اعلیٰ, آپ کو پتہ ہے ان کے چچا بھی ایسے ہیں. اس وقت یہ کوشش صرف یہ کریں گی جاپان میں کہ ایک فوٹو سیشن ہو جائے, کوئی معاہدے کی تصویر بن جائے, اور یہ بس نعرہ لگا دیں جی خربوں آ گئے, اربوں ڈالر آ گئے. ماضی میں جو چچا کرتا رہا, وہ جینٹری بیچ یاد ہے آپ کو, 6 مہینے ہو گئے دستخط کر کے آرمی چیف سے, شباش سے مل کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے پھڑکا کے وہ ڈالروں کی ریل پیل آ رہے ہیں, ڈالر نکل گئے. وہ انہیں پتہ ہے ناجائز فروش حکومتیں ہیں. کوڑے کا ٹرک, خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کوڑے کے ٹرکوں کے ساتھ کس نے معاہدے کرنے. اس وقت ان کے سہولت کار حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ پڑے. اتنے بحث لوگ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 3 ٹرک انہوں نے امداد کے بھیجے, 32 سیلاب آیا ہوا, 3 ٹرک. اور وہاں نیشنل ڈیزاسٹر نے, انہوں نے کہا جب تک وفاقی وزیر نہیں آئیں گے, ان کا فوٹو سیشن نہیں ہوگا کہ جی ہم خیبر پختونخوا کو امداد دے رہے ہیں, اس وقت تک امداد دینی نہیں. اور دوسری طرف ججز کو, سپریم کورٹ کے وہ مرے ہوئے جج فوکل پرسن بنا کے پھولوں کی چادریں, تدفین کے انتظامات, ان کی میت کی ٹرانسپورٹ, وہ سارا خرچہ کر رہے ہیں. حالانکہ پتہ ہے ان ججز کو بھی ایک انجام وہی ہونا ہے کہ جنازوں پہ شہد کی مکھیاں یا بدبو, اللہ معاف کرے. بارہ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. ہو سکتا ہے ویلاگ کی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ذرا مشکل چیزیں ہیں, تو اسے 2 دفعہ دیکھیں, شاید آپ کو جو کچھ رہ جائیں. کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں تھوڑا سا اس کو مزید آسان کروں, جو انٹرنیشنل معاملات ہیں, تاکہ یہ بھی سارے آپ کو سمجھ آتے رہیں. یہ بڑے اہم معاملات ہیں. دعا کریں اللہ پاکستان پہ رحم کرے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.